खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है, बल्कि बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसे दूसरों को सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक बेहतरीन लोगों में शुमार हो रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कुरान करीम को सीखने और इसको सिखाने के लिए जमा हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा इस मकसद के लिए वक्त निकालना अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इन बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए। और हम अपनी नीयत को भी खालिस कर लेते हैं, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हमारी नीयत इससे सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला के कलाम को अच्छी तरह पढ़ सकें, उसकी अहमियत को जान सकें, उसके ज़रिए से अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। यही हमारा इस क्लास का मकसद है। ये जो पहली क्लास है, ये बजाय ख़ुद एक तमहीद है, इंट्रोडक्शन है। तो मैं मज़ीद किसी तमहीद में जाए बग़ैर मैं इस क्लास की तरफ चलता हूँ। तजवीद हमारा मौजू है, ये तो आपको पता है। 10 रोज़ा तजवीद कोर्स है। और तजवीद एक टॉपिक ऐसा है कि 10 रोज़ इसके लिए बहुत ही नामुकम्मल हैं, बहुत ही नाकाफ़ी हैं। 10 रोज़ में हम सिर्फ तजवीद की अहमियत जान सकेंगे। इस 10 रोज़ा कोर्स का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि तजवीद की अहमियत क्या है। आपको ये पता चल जाए कि कुरान करीम को दुरुस्त मखारिज के साथ, उनकी सही अदायगी के साथ अदा करना कितना ज़रूरी है। बस ये अहमियत अगर इन 10 दिनों में हमें पता चल जाए तो मैं ये समझूंगा कि हमारे इस कोर्स का मकसद पूरा हो गया। तो तजवीद कहते किसे हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। तजवीद का जो रूट वर्ड है वो जव्वादा है। जव्वादा, जव्वादा, ये जीम वाव दाल से निकला है। और इसका मतलब होता है, इसका जो लुग़वी मतलब है, यानी अगर आप डिक्शनरी में इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब है उम्दा बनाना, बेहतरीन बनाना, खूबसूरत बनाना या संवारना। ये इन मानी में आता है ये लफ्ज़। तो इस्तिलाह में तजवीद कहते हैं हरूफ, जो अल्फ़ाबेट्स हैं अरबी के, अलिफ से लेके या तक, इनको मखारिज और सिफ़ात लाजिमा और आर्ज़ा के साथ बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के अदा करना। तो अगर आपको ये थोड़े अल्फाज मुश्किल लग रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, इसको हम मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। मखारिज और सिफ़ात के साथ अल्फाज को, हरूफ को अदा करने का नाम तजवीद है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तजवीद, इल्म तजवीद की तारीफ क्या होगी। बस अब वो इल्म जिसमें हरूफ के मखारिज और सिफात वगैरह को देखा जाएगा, उस पे बात की जाएगी, उसे, उस इल्म को इल्म तजवीद कहा जाएगा। और हम इन 10 दिनों में उसी इल्म तजवीद के बारे में बात करेंगे। तो ये इल्म तजवीद का मौजू क्या है। जैसे हर एक इल्म जो होता है उसका एक मौजू होता है ना। केमिस्ट्री का मौजू क्या है, केमिस्ट्री भी एक इल्म है, उसका मौजू क्या है, एलिमेंट्स के बारे में बात करना। बायो का मौजू क्या है, बायोलॉजी का मौजू क्या है, वो है जानदार और इन जानदार चीज़ें, उसके बारे में जो बात, उसका मौजू जानदार चीज़ें हैं। ठीक है। इसी तरह हर हर इल्म का एक मौजू होता है। तो इल्म तजवीद का मौजू क्या है। इल्म तजवीद का मौजू है हरूफुल हिजा। हरूफुल हिजा मतलब अल्फ़ाबेट्स, हरूफ तहज्जी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये तजवीद के इल्म का मौजू है। इल्म तजवीद में हम हरूफ के बारे में बात करेंगे। कौन सा हर्फ मुंह के किस हिस्से से अदा होता है, उसकी सिफत क्या होती है, वो मोटा होता है या बारीक होता है, उसे पुर करना है या नहीं करना, उसमें कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। यानी हमारा जो ये इल्म है तजवीद का इल्म, ये सारा का सारा हरूफ के गिर्द, लेटर्स के गिर्द घूमता है। अरबी के हरूफ तहज्जी के गिर्द घूमता है। ठीक है। और फिर हरूफ तहज्जी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इल्म हरूफ तहज्जी के गिर्द क्यों घूमता है, उसका मकसद क्या है। क्योंकि यही इन्हीं हरूफ तहज्जी से मिल के कुरान करीम के अल्फाज और आयात बनी हैं। जब हम हरूफ को सही तरह अदा कर सकेंगे
تو پھر ہم قرآن کریم کے الفاظ اور آیات کو بھی صحیح طرح ادا کر سکیں گے۔ تو علم تجوید سیکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی، اور دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کا حسن، قرآن کریم کو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح ہم تلاوت کر سکیں گے، اس علم کا یہ فائدہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کا حکم کیا ہے، علم تجوید کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجوید اور ایک ہے علم التجوید، ٹھیک ہے؟ ان دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علم التجوید تو ہے تھیوری، ٹھیک ہے، یہ تھیوری ہے، اور تجوید ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر ہم کسی بچے کو، ہم اپنے بچے کو ایک اچھے قاری کے پاس قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اسے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، پہلی تختی پڑھاتا ہے، اسے بولتا ہے کہ الف پڑھو، با پڑھو، سا پڑھو، سا پڑھتے ہوئے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ سا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو وہ بچہ ویسے ہی پڑھتا ہے، اور اسی طرح وہ سارے حروف اسے بتا دیتا ہے کہ یہ حروف ہیں، اس طرح تم نے اس کو ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ تو اس طرح وہ بچہ جو ناظرہ قرآن پڑھتا ہے اچھی طرح تجوید کے مطابق، وہ بندہ تجوید کا پریکٹیکل کر رہا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ تجوید کا پریکٹیکل کر رہا ہے، لیکن اسے علم التجوید کے بارے میں نہیں پتا، اسے نہیں پتا کہ یہ جو میں نے سا ادا کیا ہے، یہ زبان کا کون سا حصہ ہے جو دانتوں کے کس حصے سے ملا ہے، تو یہ تجوید ادا، یہ ہر چیز، یہ زبان کے مختلف حصے ہیں، تین چار حصے ہیں، ایک اقص اللسان ہے، ادنى اللسان ہے، وسط اللسان ہے، حافظ اللسان ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح دانتوں کے بھی حصے ہیں۔ تو زبان کا کون سا حصہ دانتوں کے کون سے والے دانتوں کے کس حصے سے لگے گا تو سا ادا ہوگا، یہ اس بچے کو نہیں پتا، لیکن اسے یہ بتائے کہ سا پڑھنا کیسے ہے۔ تو رولز کا پتہ ہونا یہ ہے تجوید، اور رولز کا پتہ ہوئے بغیر اس کو صحیح طرح ادا کر دینا یہ ہے تجوید، اور جو رولز کا پتہ ہونا کیا ہے، یہ علم التجوید ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، قرآن کریم کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا یہ فرض عین ہے، لیکن تجوید کے رولز کا جاننا جو ہے نا، یہ ہر کسی پہ ضروری نہیں ہے، کہ ہر کسی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تجوید کے رولز کو جانے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے چند لوگ ہونے چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دے تو وہ فرض پورا ہو جاتا ہے، باقی سارے لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض عین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہر آدمی اس کا مکلف ہے کہ وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اگر وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو جس طرح نماز چھوڑنے کا مواخذہ ہوگا، جس طرح روزہ چھوڑنے کا مواخذہ ہوگا، اسی طرح اس بات کا بھی مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں نہیں سیکھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ 10 روزہ تجوید کورس نہ کریں، بے شک نہ کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ تو صرف تجوید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو یہ چاہیے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو آپ کو کسی اچھے استاد کے پاس قرآن کریم کم سے کم ناظرہ پڑھنا، تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ ناظرہ پڑھنا آپ کو آنا چاہیے، یہ فرض عین ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آیا، اگر آپ کی عمر ابھی 30 40 50 60 سال ہو گئی ہے، اور اگر آپ کو ناظرہ پڑھنا ابھی تک نہیں آیا، تو یہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے تجوید اور علم التجوید کا شرعی حکم، شرعی حیثیت۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تجوید آئی کہاں سے ہے۔ کیا میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں کہ یہ تجوید اتنی زیادہ اہم ہے؟ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے سے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے سے تابعین سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جیسے قرآن پڑھتے تھے وہ اپنے لہجے میں پڑھتے تھے، اب ہمارا لہجہ کیونکہ عربی نہیں ہے تو ہم جیسے چاہیں قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے اردو لہجے میں قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دی، اسی طرح اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کی بھی تعلیم دی، اور یہ ہم صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے ہوتا ہوتا درجہ بدرجہ ہم تک پہنچائے، اور ہمارے اساتذہ تک پہنچائے جن سے ہم نے قرآن کریم پڑھا، اور اب اگر ہم قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھ چکے ہیں تو پھر ہمارے ذریعے سے اگلی نسلوں تک یہ پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے قرآن کریم کے حروف کو اپنی مرضی سے ادا کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ تو یہ جو الفاظ کی ادائیگی، وہ الفاظ کی ادائیگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کو اصولوں میں کنورٹ کر کے، رولز میں کنورٹ کر کے، قواعد میں کنورٹ کر کے علماء نے ہم تک جو پہنچایا ہے، وہ جو علم مرتب کیا ہے علماء نے، اس علم کا نام علم التجوید ہے۔ یہ تجوید کی اہمیت کے حوالے سے کچھ آیات ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کے حوالے سے کچھ آیات ہیں۔ ایک یہ حدیث جو ہے یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، تم میں سے جو کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ لا الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی یہ الف لام میم یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو شرط یہ کہ اس کو ہم صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہوں۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کریم کو ایسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ یہ ایک اثر ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایک اثر ہے، اور اثر کہتے ہیں وہ بات جو صحابہ کرام سے مروی ہو، صحابہ کرام سے روایت ہو، اسے اثر کہتے ہیں۔ رب قال ان القرآن والقرآن یلعن، قرآن کریم کو بہت سے پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اور قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو اس کا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کو ایسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر دوسرا اس کے قرآن کریم کے 5-6 حقوق ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے چاہیے، محض اس کو سرسری طور پہ پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ترتیل کسے کہتے ہیں۔ تجوید تو آپ نے دیکھ لی، اب دیکھتے ہیں ترتیل کسے کہا جاتا ہے۔ یہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے ترتیل کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ حروف کی تجوید اور وقت کی معرفت،
حروف کی تجوید کیا ہے؟ تجوید میں آپ کو بتا چکا ہوں، تجوید میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مخارج ہیں۔ مخارج کیا ہوتا ہے اس پہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مخرج کہتے ہیں کسی حرف کا، مخرج کہتے ہیں کہ حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے، اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہا جو ہے، ہا یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، گلے سے، تو یہ حلق جو ہے یہ اس حرف کا مخرج ہے۔ اسی طرح ہر حرف کا ایک مخرج ہے، تو حروف کا مخارج۔ اور پھر حروف کی صفات، ہر حرف کی ایک صفت ہوتی ہے، جیسے قاف کی یہ صفت ہے کہ اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سین کی یہ صفت ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر حرف کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو حروف کی مخارج اور ان کی صفات کو جاننا، یہ ہے تجوید۔ وقف کی معرفت کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے میں یہ نہیں کہ جہاں دل چاہے آیات کے درمیان میں جہاں دل چاہے رک جاؤ اور جیسے دل چاہے وقف کر لو رک جاؤ، نہیں، وقف کی معرفت حاصل کرنا۔ وقف کی معرفت میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وقف کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی ہم نے رکنا ہے تو کتنی دیر رکنا ہے، ہم نے رکنا ہے تو سانس توڑے بغیر رکنا ہے یا سانس بھی توڑنا ہے، یہ ہے وقف کی کیفیت۔ اور دوسرا ہے محل وقف، یعنی محل کہتے ہیں جگہ کو، وقف کی جگہ، یعنی کہاں رکنا ہے، کس آیت میں کس لفظ کے بعد رکنا ہے اور کس لفظ کے بعد ہم نہیں رک سکتے، کس لفظ کے بعد رکنا جائز ہے اور کس لفظ کے بعد رکنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں، یہ حروف کی تجوید اور وقف کی معرفت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے کہتے ہیں ترتیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اچھا، اب صفات میں پھر آگے دو چیزیں ہیں، اس کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، صفات لازمہ اور عارضہ۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی، ایک بہت ہی مختصر سا تعارف تھا تجوید کا۔ 10 دن میں ہم جو امپورٹنٹ مخارج ہیں نا، جو اہم مخارج ہیں، بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ اردو جانتے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج اردو سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ہم اردو جاننے کی وجہ سے غلط کر دیتے ہیں، ہم اس کو اردو کی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ مخارج جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد کچھ اہم صفات ہیں، جیسے یہ صفات لازمہ ہے نا، صفات لازمہ ایسی ہیں کہ اگر ہم ان صفات کو نہیں جانیں گے تو ہم بڑی غلطی کریں گے۔ قرآن کریم میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جو غلطی ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آخری جو 10 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں، ان جو قواعد ہم پڑھیں گے ان قواعد کے مطابق ان صورتوں کی ہم مشق بھی کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کورس کے لیے رجسٹریشن نہیں کرائی، لیکن جنہوں نے یہ آج کی کلاس جوائن کی ہے، اگر آپ اس کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ باقاعدہ شامل ہونا چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجئے، آپ کا نمبر میں تجوید کے گروپ میں شامل کر دوں گا۔ یہ پہلی کلاس تھی، اس لیے اس کا لنک ہم نے اوپن بھیج دیا تھا اپنے اناؤنسمنٹ والے گروپ میں، لیکن آئندہ کی جو کلاسز ہوں گی اس کا لنک اوپن نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ صرف تجوید والے گروپ میں بھیجا جائے گا۔